सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज़ मैगजीन। न्यूज़ मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालाते हाजरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में आज अहम मौज़ूआत ये हैं। हर साल 1000 पाकिस्तानी लड़कियां ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर की जाती हैं। एक रिपोर्ट। चीन ने अमेरिका के तिब्बत से मुताल्लिक़ कानून को मुस्तरद किया। हिंदुस्तान और बरतानिया जामे FTA से कबल 2021 तक फसलों की इब्तिदाई तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे। फ़ौजी सरबराह को कोरिया के साथ फ़ौजी ताल्लुकात को अपग्रेड करने पर तवज्जो देंगे। जयशंकर के कतर के अमीर वज़ीर आज़म से मुलाकात, इक़्तिसादी और सलामती के ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। नेहा को उन गीतों से प्यार था जो इसके कलीसा को मौसीकी से भर देते थे, लेकिन उसे अब वो मौसीकी मयसर नहीं, क्योंकि 14 साल की उम्र में उसे ज़बरदस्ती ईसाईयत से इस्लाम कबूल कराया गया। वो 45 साल के एक ऐसे मर्द से इसकी शादी कर दी गई जिसके इसकी उम्र से भी बड़ी उम्र के 2 बच्चे थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक नेहा मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन उन 1000 लड़कियों में से एक है जो हर साल पाकिस्तान में इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाती हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान इस अमल में तेजी आई है। अमरीकी महकमे खारिजा ने रवा माह पाकिस्तान को मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जियों के लिए खास तौर पर तशवीश का मुल्क करार दिया था। ये ऐलान बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के बारे में अमरीकी कमीशन के उस जायजे पर मबनी था जिसमें अक़लियती हिंदू, ईसाई और सिख बिरादरी की कम उम्र लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराने के लिए अगवा किया गया। ज़बरदस्ती इनकी शादी की गई थी और इन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। अगरचे जबरी मजहब तब्दील करने वाली ज़्यादातर लड़कियां जनूबी सूबे सिंध से गरीब हिंदू हैं, लेकिन हालिया महीनों में नेहा समेत ईसाइयों से मुतालिक 2 नए मामलात ने मुल्क में एक नई तशवीश को जन्म दिया है। आम तौर पर इन लड़कियों को जराइम पेशा अफराद और इनके रिश्तेदार या दुल्हनों की तलाश करने वाले मर्द अगवा करते हैं। बाज़ औक़ात ताकतवर ज़मींदार अपने खेतों में काम करने वाले लड़कियों के वालिदैन के ज़िम्मे बकाया कर्जों की अदायगी के एवज़ इन्हें उठा ले जाते हैं और पुलिस अक्सर इन मामलात को नज़रअंदाज कर देती है। पाकिस्तान के आज़ाद इंसानी हुकूक कमीशन के मुताबिक एक बार जबरी तब्दीली मजहब के बाद लड़कियों की शादी बड़ी उम्र के मर्दों या इनके अगवाकारों से कर दी जाती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कारकुनों का कहना है कि जबरी तब्दीली मजहब की कार्रवाई एक ऐसे पैसा कमाने वाले वेबसाइट पर होती है जिसमें मौलवी भी शामिल हैं जो शादी कराते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं जो शादियों को कानूनी हैसियत देते हैं, और बदउनवान मकामी पुलिस भी शामिल होती है जो तहकीकात या तखरीबकारी से इनकार करके मुजरिमों की मदद करती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 220 मिलियन अफराद में से अक़लियतें सिर्फ 3.6% हैं और अक्सर इम्तियाजी सलूक का निशाना बनती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराने की रिपोर्ट करने जाता है तो उसे तौहीन रिसालत के इल्ज़ामात का निशाना बनाया जा सकता है। जनूबी सूबे सिंध के जागीरदार कश्मीर इलाके में 13 साला सोनिया कुमारी को अगवा किया गया था और एक दिन बाद पुलिस ने इसके वालिदैन को बताया कि इसने हिंदू मजहब से इस्लाम कबूल कर लिया है। वालिदैन ने हार मान ली है। इसी तरह आरज़ू राजा 13 साल की थी जब वो वस्ती कराची में अपने घर से गायब हो गई। ईसाई लड़की के वालिदैन ने उसकी गुमशुदा होने की इतला दी और पुलिस ने ढूंढने की इल्तिजा की। 2 दिन बाद अफसरान ने मुतला किया कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है और इनकी 40 साल मुसलमान हमसाया से शादी भी हो गई है।
چین کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تبت پر دستخط شدہ قانون کو یکسر مسترد کر دیا اور ہانگ کانگ سے متعلق معاملات میں مداخلت کے باز رہنے پر زور دیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز تبت سے متعلق جس قانون پر دستخط کیے ہیں اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ تبت سے متعلق امور ان کے داخلی معاملات ہیں۔ اس سے قبل امریکہ کے صدر نے تبت سے متعلق پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے تبتن پالیسی اینڈ سپورٹ ایکٹ 2020 پر دستخط کیے تھے۔ اس قانون میں کہا گیا ہے کہ لہاسا میں امریکی قونصل خانے قائم کیا جائے گا اور تبت کے شہریوں کو دلائی لاما کا جانشین منتخب کرنے کا مکمل حق دیا جائے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ کے دوران امریکہ پر ہانگ کانگ کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ہانگ کانگ کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ چین کی جانب سے یہ بیان چین میں قائم امریکی سفارت خانے کے اس مطالبے کے بعد سامنے آیا کہ شیزن میں ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے قید 12 افراد کو رہا کیا جائے۔ امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے بیان میں کہا تھا کہ ان افراد کا نام نہاد جرم ظلم سے بغاوت اور چین کا اپنے شہریوں کو کہیں بھی آزادانہ طور پر کام کرنے سے روکنے کا عزم ہے۔ چینی ترجمان نے کہا کہ امریکہ کا بیان حقائق کے منافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اس بیان سے مکمل اختلاف کرتا ہے اور امریکہ پر زور دیتا ہے کہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ ہندوستان ٹائمز کی خبر کے مطابق 2 عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بریگزٹ کے بعد ہندوستان اور برطانیہ 2021 تک دوا سازی، فن ٹیک، کیمیکلز، دفاعی ساز و سامان کی تیاری، پیٹرولیم اور خوراکی مصنوعات جیسے شعبوں میں تجارتی معاہدوں کو حتمی شکل دے سکتی ہیں، کیونکہ دونوں ممالک جامع آزاد تجارتی معاہدے FTA پر بات چیت جاری رکھنے کے ساتھ ابتدائی فصلوں کے سودوں میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ دونوں فریق تقریباً 5-6 شعبوں سے متعلق جامع تفصیلات پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ جنوری 2021 میں برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کے ہندوستان کے دورے کے دوران کچھ اعلانات متوقع ہیں۔ عہدیدار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 27 نومبر کو وزیر اعظم جانسن سے بات کی اور دونوں رہنماؤں نے بریگزٹ کے بعد مجموعی طور پر ہندوستان اور برطانیہ کی شراکت میں وسیع پیش رفت کی امید کی ہے، کیونکہ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، سائنسی تحقیق، توانائی، دفاع، سلامتی اور آب و ہوا میں تبدیلی کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے کی وسیع ترین امکانات دیکھے ہیں۔ مذکورہ عہدیداروں نے بتایا کہ اگرچہ 2021 تک کچھ اہم تجارتی معاہدوں کی توقع کی جا رہی ہے، البتہ ہندوستان اور برطانیہ کے مابین 2-3 سالوں میں ایک جامع تجارتی معاہدہ متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنے ماضی کے تجربے کی بنیاد پر کسی بھی FTA پر دستخط کرتے وقت بہت محتاط رہتا ہے۔ اخبار رقم تراز ہے کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات شدید جمود کا شکار ہیں۔ ہندوستان اور برطانیہ کے مابین 2 طرفہ تجارت 2009-10 کے دوران صرف $11 بلین سے بڑھ کر 2019-20 کے دوران تقریباً $16 بلین ہو گئی ہے۔ فوج سے فوج کے تعاون کو مستحکم کرنے کے ساتھ مختلف ممالک کے حالیہ دوروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فوجی سربراہ جنرل منوج نروانے نے 28 سے 30 دسمبر تک پیر کو 3 روزہ دورے پر جنوبی کوریا پہنچے۔ یہ کسی ہندوستانی آرمی سربراہ کا جنوبی کوریا کا پہلا دورہ ہے۔ ایک فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ دورے کے دوران جنرل نروانے کوریا ریپبلک کے شہری قیادت اور سینئر فوجی حکام سے ملاقات کریں گے۔ سیول میں اپنے آمد پر جنرل نروانے نے قومی قبرستان اور جنگی یادگار پر گلدارہ نظر کیا۔ فوجی سربراہ جنرل نروانے جنوبی کوریا کے وزیر دفاع، فوجی سربراہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین اور دفاعی اصول کی منصوبہ بندی کے انتظامیہ کے وزیر DAPA سے ملاقات کریں گے۔ وہ کوریا کے لڑاکا تربیتی مراکز اور دفاعی ترقی ایجنسی ADD کا دورہ بھی کریں گے۔ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون میں نمایاں طور پر توسیع ہوئی ہے، جس میں اعلیٰ سطحی دورے بھی بڑی تعداد میں کیے گئے ہیں۔
सितंबर 2019 के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह के दौरे सियोल के दौरान दोनों मुल्कों ने फौजी लॉजिस्टिक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस साल फरवरी में दोनों मुल्कों ने दिफाई सनतों के ताउन के लिए तरीक़ाकार पर भी दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के हुक्काम का कहना है कि हालिया माजी में नई दिल्ली और सियोल एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नई जनूबी पॉलिसी के तई यकजा हो रहे हैं। अगले महीने जनूबी कोरिया के दिफा के नायब वजीर और वजारत खारजा में सेक्रेटरी ईस्ट के दरमियान हिंद RO के 2+2 पर मुज़ाकरात मुनक़्क़िद होंगे। फ़ौज से फ़ौज के अमला जाती मुज़ाकरात का सिलसिला 2018 में शुरू हुआ था और इसकी तवज्जो सरहदी इंतज़ामिया और निगरानी, इंसदाद दहशतगर्दी, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयों और क़याम अमन की कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल के साथ मौजू जाती मामलात पर तबादला ख्याल करना था। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने पीर के रोज़ कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात की और दोनों ममालिक के माबैन माशी और सलामती के ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। जनाब जयशंकर ने वज़ीर-ए-आज़म खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल थानवी से भी मुलाकात की, जो खलीजी मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं। वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर इतवार के रोज़ दोहा आए थे और वज़ीर ख़ारजा के तौर पर खलीजी मुल्क का ये इनका पहला दौरा है। मुलाकात के बाद जयशंकर ने एक ट्वीट में तहरीर किया कि वो कतर के अमीर इज़्ज़त मॉब जनाब शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात करने गए तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक ज़ाती मरासला भी शेख तमीम को सौंपा। वो हिंदुस्तानी बिरादरी के लिए इज़्ज़त मॉब जनाब शेख तमीम की गर्मजोशी के जज्बात की गहराई से कदर करते हैं। वो दोनों मुल्कों की शराकत को एक नई सतह पर ले जाने के शेख तमीम के विजन से बहुत मुतासिर हुए हैं। जनाब जयशंकर ने अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी से भी मुलाकात की, जिन्होंने 2013 में अपने बेटे शेख तमीम को इक़्तिदार सौंप दिया था। इनकी क़यादत हिंद कतर ताल्लुकात की रहनुमाई करती रहती है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल थानवी से भी मुलाकात की, जो खलीजी मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुलाकात में 2 तरफ़ा इक़्तिसादी और सलामती के ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान कतर में हिंदुस्तानियों की अच्छी देखभाल करने के लिए कतर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इतवार के रोज मिस्टर जयशंकर ने कतर में कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात की और 2 तरफ़ा शराकतदारी को तक़वियत देने के आज़म का इयादा करते हुए हिंदुस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के रियासत के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने पिछले कुछ महीनों में 3 बार टेलीफोन पर बात की है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019-20 में 2 तरफ़ा तिजारत $10.95 बिलियन थी। वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि दोनों फरीक तवानाई और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को तेज़ तर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अभी आप सुन रहे थे हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश खिदमत है आज की बात। अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में पाकिस्तान की दखलंदाजियां जारी हैं, जिनकी वजह से अफगान मुज़ाकरात के जरिए वहां अमन बहाल करने की कोशिशें मुतासर हो रही हैं और वहां की सियासी और समाजी जिंदगी पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यही वजह है कि आलमी बिरादरी पाकिस्तान से बदस्तूर नाला है और पाकिस्तान से मांग कर रही है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अफगान मामलों में पाकिस्तान की बेजा मुदाखलत का ताज़ा तरीन सबूत तालिबान के डिप्टी पॉलिटिकल लीडर अब्दुल गनी बिरादर का दौरे पाकिस्तान है, जो उन्होंने कतर में जारी अमन मुज़ाकरात के दौरान दिए गए वक्फे के बीच गुज़िश्ता हफ्ते किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो फुटेज में वो जख्मी तालिबान जंगजुओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका इलाज कराची में चल रहा है। इसी वीडियो में बिरादर ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इनकी तरफ से अमन मुज़ाकरात में होने वाले तमाम फैसले पाकिस्तान में मौजूद तालिबान की शोरा और उलमा काउंसिल से सलाह मशवरे के बाद ही तय पाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मजीद एक वीडियो में अमन मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे एक दीगर तालिबान लीडर मुल्ला फजल आखूंद पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप में तरबियत पा रहे तालिबान जंगजुओं के बीच नजर आ रहे हैं।
پاکستان کے سابق سینیٹر اور علاقائی معاملوں پر گہری نظر رکھنے والے ایک سیاسی تجزیہ کار افراسیاب خٹک نے اپنے ملک کے ذریعے افغانستان کے داخلی معاملات میں دخل اندازیوں کی مذمت کی ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کی حکومت طالبان کو افغانستان میں اپنے سیاسی مفاد کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان اپنی پرانی روش پر قائم ہیں، جس کی وجہ سے خطے میں امن قائم کرنے کی مسلسل کوششیں بارآور ثابت نہیں ہو پا رہی ہیں۔ طالبان ایک طرف امن مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں اور دوسری طرف تشدد کو بڑھاوا بھی دے رہے ہیں۔ ان کے جنگجو مختلف محاذوں پر لڑنے میں مصروف ہیں۔ افراسیاب خٹک کے مطابق چونکہ طالبان لیڈرشپ تشدد کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے نہ صرف افغانستان بلکہ پورا خطہ بے یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ افراسیاب خٹک اپنے ملک کی پالیسیوں سے بری طرح نالاں نظر آتے ہیں۔ ان کا اصل نشانہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے۔ ضروری ہے کہ پاکستانی حکام اپنی منفی سوچ کو تج کر ایک وسیع تر انسانی مفاد کے پیش نظر اپنی پالیسی وضع کرے۔ افراسیاب خٹک کا یہ بھی کہنا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ جیسی تنظیم کا قیام بھی دراصل پاکستانی حکام کی بیجا حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے ذریعے پشتون قوم پر ظلم و جبر اور ان کا سیاسی استحصال اب ان کے لیے برداشت سے باہر ہو چکا ہے، چنانچہ اب وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ پاکستانی حکام ان کی مانگوں پر کان دھرنے اور ان کی شکایتوں کو دور کرنے کے بجائے ان پر مزید ظلم کر رہے ہیں۔ قطر میں جاری افغان امن مذاکرات میں دیے گئے وقفے کے فوراً بعد عبدالغنی برادر اور ملا فضل اخوند کے پاکستان پہنچنے اور وائرل ویڈیوز کے ذریعے اس کی تشہیر کا افغانستان کی حکومت نے بطور خاص نوٹس لیا ہے۔ رد عمل کے طور پر افغان وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کر اس دورے کی مذمت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں طالبان لیڈروں اور جنگجوؤں کی موجودگی سے خطے میں پائے جانے والے بحران اور عدم استحکام کو تقویت مل رہی ہے۔ اس کی وجہ سے افغانستان میں امن بحال کرنے کی کوششیں ایک نئے طرح کے چیلنج سے دوچار ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے پاکستان سے مانگ کی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین شورش پسندوں کے ذریعے استعمال نہیں ہوگی۔ وزارت دفاع کے مطابق پاکستان نے دہشت گردوں کے لیے جو محفوظ پناہ گاہ بنا رکھی ہے اسے ختم کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ افغان بحران کا خاتمہ ہو اور نہ صرف افغانستان میں بلکہ پورے خطے میں امن قائم ہو سکے۔ دریاسنا خطے کے دو اہم تجزیہ نگاروں نے بھی طالبان کو متنبہ کیا ہے کہ اس کی موجودہ پالیسی یعنی ایک طرف امن مذاکرات میں شمولیت اور دوسری طرف تشدد کا بطور ہتھیار استعمال ناقابل قبول ہے۔ اس سلسلے میں سید علی رضا محمودی تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کو بحالی امن کے لیے مضر مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی مذاکرات کر لیے جائیں، جب تک طالبان اپنی انتہا پسند فکر میں تبدیلی نہیں لاتے کوئی خاطر کا نتیجہ نکلنے کی امید نہیں۔ سید اکبر آغا جو کہ ماضی میں طالبان کے کمانڈر رہ چکے ہیں کا کہنا ہے کہ افغانوں کو اپنی توجہ مثبت باتوں پر مرکوز رکھنی چاہیے نہ کہ تشدد کا سہارا لینا چاہیے۔ ان کی رائے ہے کہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے وہاں کے عوام اپنے تنازعات آپسی میل ملاپ سے حل کریں اور باہری طاقتوں کی بیجا مداخلت کو ناکام بنائیں۔ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ رضی احمد سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اتر پردیش میں مشرقی مخصوص باربرداری کوریڈور کو قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں بے حد مدد ملے گی۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر مستقبل کی نسلوں کے لیے ملک کے عوام کی محنت کی کمائی سے کی جاتی ہے، لہذا احتجاج کے دوران انہیں نقصان نہیں پہنچایا جانا چاہیے۔ بھارت میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 95.92% ہو گئی ہے، اور میلبورن ٹیسٹ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 8 وکٹ سے ہرا کر 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج مشرقی مخصوص باربرداری کوریڈور کے نیو بھاؤپور نیو کھرجا سیکشن کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا۔ اسے قوم کے نام وقف کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یہ کوریڈور آتم نربھر بھارت کا ایک وسیلہ بنے گا اور کسان ریلوں کو اس سے مدد ملے گی۔
انہوں نے کہا کہ اس کوریڈور سے ملک میں اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ 351 کلومیٹر طویل یہ سیکشن اتر پردیش میں واقع ہے اور اسے 5,750 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس سیکشن کے کھل جانے سے موجودہ کانپور دلی مین لائن پر بھیڑ بھاڑ کم ہوگی اور بھارتی ریلوے تیز رفتار ریل گاڑیاں چلا سکے گا۔ ترقی میں کنیکٹیویٹی کی اہمیت بتاتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کنیکٹیویٹی ملک کے لیے ویسی ہی ہے جیسے جسم کے لیے رگیں اور نسیں۔ انہوں نے اس کوریڈور کو آزادی کے بعد سب سے بڑا اور سب سے اہم ریل پروجیکٹ قرار دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی سیاست کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ہے۔ بنیادی ڈھانچہ ملک کے عوام کے لیے ہے، نہ کہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی بھی حملہ ملک کے لوگوں پر حملہ ہے اور جمہوری حقوق کے لیے احتجاج کرتے وقت ہمیں بنیادی ڈھانچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اپنی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے بنیادی ڈھانچے کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی پہلے کی سرکاروں کی ترجیحات میں شامل نہیں تھی اور چناؤ میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے محض مسافر ریل گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے صورتحال بدل دی ہے اور اب لوگوں کو نئی سہولتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نئے کوریڈور سے مال بردار ریل گاڑیوں کی صلاحیت میں 2 گنا اضافہ ہوگا اور رفتار 3 گنا بڑھ جائے گی اور اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ریلوے کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ اس مخصوص بار برداری کوریڈور سے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ مشرقی مخصوص بار برداری کوریڈور کے نیو بھاؤپور نیو خورجہ سیکشن سے ترقی کی ایک نئی فضا قائم ہوگی۔ اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل نے بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم نے پریاگ راج میں مشرقی مخصوص بار برداری کوریڈور کے آپریشن کنٹرول مرکز کا بھی افتتاح کیا۔ یہ مرکز اس پورے بار برداری کوریڈور کے لیے کمان مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ مرکزی سرکار نے احتجاج کرنے والی کسان یونینوں کو کل بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے تاکہ تینوں زرعی قوانین پر تعطل ختم کیا جا سکے۔ تعطل کو دور کرنے کی خاطر حکومت اور کسانوں کے درمیان یہ چھٹے دور کی بات چیت ہوگی۔ مرکز نے احتجاج کرنے والی 40 کسان یونینوں کو خط لکھا ہے اور انہیں بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے۔ زرعی قوانین کے علاوہ MSP اور ہوا کے معیار اور بجلی سے متعلق قوانین پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ حکومت نے اپنے اس عہد کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کسانوں کے ذریعے اٹھائے گئے تمام متعلقہ مسائل کا منطقی حل تلاش کرنے کے لیے کھلے دل سے تیار ہے۔ کسانوں کو بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی یہ دعوت ان کی طرف سے آج مذاکرات کرنے کی تجویز پیش کرنے کے بعد دی گئی۔ کل مہاراشٹر میں سانگولا سے مغربی بنگال میں شالیمار تک 100ویں کسان ریل کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ زرعی شعبے میں اصلاحات سے متعلق ان کی حکومت کی پالیسیاں واضح اور ان کی نیت صاف ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ NDA سرکار کسانوں اور زرعی شعبے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے پوری شدمد اور حوصلے کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 16,432 نئے معاملے سامنے آنے سے متاثرین کی کل تعداد 1,24,24,303 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 252 اموات واقع ہوئی ہیں، جس سے مرنے والوں کی تعداد 1,48,153 ہو گئی۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد 2,68,581 ہے۔ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 98,07,569 ہو گئی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 900 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 95.92% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ بھارت میں کووڈ-19 کا ٹیکہ لگانے کی مشق شروع ہو گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 4 ریاستوں آندھرا پردیش، گجرات، پنجاب اور آسام میں کل سے 2 روزہ مشق شروع کی گئی ہے۔ اس مشق کا مقصد ٹیکہ لگانے کے دوران پیش آنے والے چیلنجوں کی نشاندہی کرنا اور منصوبے میں مطلوبہ رد و بدل کرنا ہے، تاکہ جب حقیقتاً ٹیکے لگانے کا عمل شروع ہو تو اس میں کوئی کمی یا خامی نہ رہ جائے۔
صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ اس 2 روزہ مشق سے مختلف سطحوں پر پروگرام مینیجروں کو تجربات حاصل ہوں گے۔ وزارت نے کہا ہے کہ مشق کے دوران ٹیکہ لگائے جانے کے بعد کسی طرح کے امکانی مضر اثرات سے نمٹنے پر خاص توجہ مرکوز کی جائے گی۔ چین کی راجدھانی میں علاقائی طور پر کووڈ-19 کے 7 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد بیجنگ نے وبا کے انسداد سے متعلق احتیاطی اقدامات کو چست درست کرنا شروع کر دیا ہے۔ بیجنگ کے میونسپل ہیلتھ کمیشن نے بتایا ہے کہ شنوئی ضلع میں رہنے والے 7 مریضوں کا پہلے معلوم ہوئے معاملوں سے قریبی رابطہ رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے قطر کے اپنے دورے کے دوسرے دن وہاں کی حکومت کے اعلیٰ رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے قطر کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک ذاتی پیغام پہنچایا، جس میں انہیں بھارت کے دورے کی دعوت دی گئی ہے اور کووڈ-19 وبا کے دوران بھارتی برادری کی دیکھ بھال کرنے کے لیے قطر کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ قطر کے امیر نے جلد ہی بھارت کا دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ امریکہ کے منتخبہ صدر جو بائیڈن نے الزام لگایا ہے کہ جو ایجنسیاں امریکی سلامتی کے لیے بے حد اہم ہیں انہیں ٹرمپ انتظامیہ کے ہاتھوں زبردست نقصان پہنچا ہے۔ جناب بائیڈن نے کہا کہ ان کی ٹیم کو محکمہ دفاع سمیت دوسرے محکموں سے درکار معلومات حاصل نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی معاونین کی جانب سے ایک بریفنگ کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ میلبورن کرکٹ ٹیسٹ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 8 وکٹ سے ہرا کر 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ مینک اگروال اور چتیشور پجارا جلدی آؤٹ ہو گئے، لیکن شبھمن گل اور کپتان اجنکیا رہانے نے آسانی سے 70 رن کے نشانے کو حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے میزبان ٹیم لنچ سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 200 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش میں مشرقی مخصوص باربرداری کوریڈور کو قوم کے نام وقف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں بے حد مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر مستقبل کی نسلوں کے لیے ملک کے عوام کی محنت کی کمائی سے کی جاتی ہے، لہٰذا احتجاج کے دوران انہیں نقصان نہیں پہنچایا جانا چاہیے۔ بھارت میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 95.92% ہو گئی ہے، اور میلبورن ٹیسٹ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 8 وکٹ سے ہرا کر 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔